मेरा नाम शाज़िया है और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होना बाकी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई हरबे कर चुकी थी मगर कोई भी काम ना आया था। इन्हीं दिनों अम्मा ने भाई की शादी कर दी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बद्दुआएं देने लगा था। अम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की शादी करती हूँ, बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर अम्मा जब भाभी को ब्याह कर ले आई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी इंतहाई खूबसूरत सुरीली आवाज़ वाली गोरी चिट्टी लड़की थी जो उन्हें देखता देखता ही रह जाता। लेकिन मुझे एहसास कमतरी भी हुआ। थोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई। भाभी मुझसे बातचीत तो नहीं करती लेकिन मैं इसकी स्मार्टनेस और राज पूछना चाहती थी। चंद दिन गुजरे, मेरी भाभी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती तुम जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती मैं शादी कैसे कर लूँ, मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती ना ही मेरा वज़न कम, कोई मुझे नज़र भर कर देखे भी। भाभी बोली इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी। भाभी मेरा इलाज कैसे करेंगी? बोली कि इतना बुर्का पहनकर हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था, वरना सभी यही कहते तू रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़ी राजदारी के साथ इसमें बैठने का कहा और बोली चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में ले चलती हूँ। मैं बहुत खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़या एक क्लिनिक पर पहुँचे। मगर जब मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही इसमें ज़्यादा लोग आते थे। मेरे जैसी कुछ औरतें वहाँ पर बैठी हुई थी जबकि कुछ के चेहरों पर बड़े बड़े दाग धब्बे और दाने थे। इनको देखकर मुझे अपना आप काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की अंदर आई और उन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी इशारों से ही मैं कुछ कहा, मुझे लेकर बाहर आ गई। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा ये औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी, इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे कमरे में ले गई। वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी तुम्हारे मोटापे को ना पर्दा लगाना पड़ेगा कि तुम जिस्म में कितना पानी और चर्बी कितनी, तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई लेकिन भाभी ने कहा चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैंने फ़ौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरी थी कि आवाज़ सी आने लगी। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई। बस फिर क्या, फिर मेरी आंखों में किसी ने अपनी पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ पर कोई तब्दीली नहीं आई थी और ये अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी थी। मैंने इस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है? बोली मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? अल्ट्रासाउंड? मेरे दिमाग में फिर से बातें आने लगी। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का किया जाता है जिनको कोई बच्चे वगैरह का मसला हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक ख़ास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीन भी दूसरी होती है। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया। फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया? मुझे बहुत अजीब लगा। फिर वो मुझे सामने बैठाकर मुझसे बातें करने लगी। बोली तुम्हें कब से मोटापा है, तुम खाती कितना हो? मैं सारी बातें जो बोल रही थी वो एक कॉपी कर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी मालूमात मुकम्मल हो गई तो उसने मुझे कहा अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वज़न कम हो भी पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रहूँ। मैं तब ही दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और इस औरत की बातें पड़ने लगी।
یا یوں کہیے کہ باتوں کی آواز آنے لگی۔ تب ہی مجھے اندر سے کہکے کی آواز آئی تو میں حیران ہو گئی کہ بھابی اس عورت سے دوستی تھی۔ یہ وہ اسے جانتی تھی پہلے سے ہی، کیونکہ ان دونوں کے ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ خیر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، میری بھابی ہی میرا سب کچھ تھی۔ بھابی تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آئیں۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کہنے لگی چلو جلدی سے گھر چلو، اب کافی دیر ہو گئی، تمہارا بھائی بھی آ گیا ہوگا۔ میں بھابی کے اس ہڑبڑی کو سمجھ نہیں پائی، میں اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ بھابی نے فوراً ہی جا کر سڑک پر ایک رکشہ روک لیا، اس میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ بھابی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ گمسم سی رہی، شاید الفاظ کا چناؤ کر رہی ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ آدھے گھنٹے میں ہم گھر پہنچ گئے۔ بھابی نے رشتے والے کو پیسے دیے اور واپس بھیج دیا۔ رکشے والا مجھے دیکھ کر بڑی افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہو، وہ مجھے بتانا چاہتا ہو۔ اس نے ایک بار مجھے آواز بھی دی کہ رکیے بات سنیے۔ بھابی نے اسے جھڑک کر وہاں سے بھگا دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں بھابی سے ساری باتیں پوچھ لوں، ان سے کہوں میں بھائی کو بتاؤں، لیکن میں کیا کر سکتی تھی، میرا وزن بہت زیادہ تھا، اس لیے بھابی نے ہی میرا علاج کروانا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے، بھابی مجھ سے بات کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھابی اور ان کے پیچھے پیچھے گئی کہ شاید وہ مجھے میرے علاج کے بارے میں کچھ بتائیں، مگر انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا اور میں باہر ان کی طرف کھڑکی دیکھنے لگی۔ کافی دیر تک میں نے بھابی کا انتظار کیا، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں اسی طرح مختلف خیالات سوچتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی امی نے مجھے بلایا، کہا کہ بھابی تم کو بلا رہی ہیں۔ میں باہر آ گئی تو بھابی بہت خوش لگ رہی تھی، میرے گلے لگ کر بولی تم میری سب سے اچھی بہن ہو، میں نے آج بہت خوش ہوں، تیرا علاج تو ہو ہی جائے گا۔ مجھے اپنی بہت خوشی تھی۔ بھابی کے چہرے سے خوشی کے رنگ جھلک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پرس سے 1000 روپے نکال کر دیے اور بولی لو جو بھی دل کرے میری طرف سے کھا لینا۔ میں پریشان ہو کر بولی بھابی تم مجھے موٹاپے کے علاج کے لیے لے کر گئی تھی اور اب کھانے کے لیے مزید پیسے دے رہی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پوچھنے پر بھابی ہنس پڑی۔ ارے میں اس کیا بات ہے، تم کھانا پینا کر لو، تم اچھی طرح سے ڈائٹنگ کرنا اور میں تمہارا علاج بھی کروں گی، اور ہاں اس ڈاکٹر نے مجھے دوا بھی دی ہے، اس دوا سے 2 ہفتے میں تمہارے پیٹ کی چربی پگھل کر ختم ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اچھا کیا واقعی مجھے تو لگا تھا اس نے کوئی خطرے والی بات کی ہے، یہی کہ شاید میں لاعلاج ہوں، میرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ میری بات پر بھابی ہنس پڑی اور پھر بڑی ہی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی تمہارا علاج ہے میری جان، بس تمہیں تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھابی کے ایسے تاثرات دیکھ کر میں پھر سے خاموش ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب میرا بڑا میں نے اور ندیم نے خوب مزہ کیا۔ ہم لوگوں نے باہر سے کھانا منگوایا، ان میں اپنی دوا کے بارے میں بھول گئی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر بھابی کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سے شیشے کی بوتل تھی۔ میری طرف دیکھتے ہی بولی یہی وہ دوا ہے جو اس ڈاکٹر نے مجھے دی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو بہت تھوڑی سی دوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اسی سے تو اصل اثر ہوگا، یہ بہت تاثیر والی دوا ہے۔ یہ کہہ کر بھابی نے وہ بوتل مجھے دکھائی، اس میں خاص قسم کا تیل تھا۔ بھابی نے مجھے بتایا اس تیل کو ناف میں ڈال کر رات بھر سو جاتا، تمہارا وزن کم ہونے کی وجہ سے تمہارے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھابی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بھابی نے کہا یہ دوا بہت مہنگی ہے، میں نے تمہارے لیے 10,000 روپے کی لی ہے، سو اس کو احتیاط سے استعمال کرنا، ایک ایک قطرہ تیل کا ناف میں ڈالتی رہنا، اس سے تمہیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ بھابی کی بات سن کر بہت شکر گزار ہوئی۔ پھر اچانک بھابی کو کچھ یاد آیا اور بولی بات سنو، تم اس دوا کو کھانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی رہنا، کہیں ادھر ادھر مت جانا، اسے نیند بہت آتی ہے۔ جی بھابی میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، پورا کورس کروں گی۔ ہاں بہت اچھی بات ہے، چلو اب میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر بھابی میرے کمرے سے چلی گئی اور میں اس شیشی کو دیکھنے لگی جو بہت ہی چھوٹی سی تھی، اس میں جیسے لگتا تھا تیل نہیں بلکہ زہر کے قطرے ہوں۔ میں نے اسے کھولا تو ایک عجیب سی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی تھی۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد میں سو گئی۔ مجھے اس رات بہت گہری نیند آئی، کافی دیر میں سوتی رہی، بالکل ایسے جیسے کوئی بے ہوش ہوتا ہو۔ صبح کے تقریباً 10 بجے اماں نے میرا دروازہ زور سے بجایا۔ اماں کی دستک سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اٹھتے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی
کہ صبح کے 10 بج رہے تھے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں صبح 10 بجے تک آج تک کبھی نہیں سوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک روٹین رکھی ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اماں مجھ پر نظر پڑنے پر پریشان ہو مجھے دیکھنے لگی۔ ارے بیٹی کیا ہوا؟ تم بہت جلدی اٹھ جایا کرتی تھی، آج ایسی کیا بات ہو گئی؟ اماں کے کہنے پر میں واقعی خود کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے جسم سے بو آ رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کیچڑ بازار میں سوئی ہوں، کیونکہ میرے کپڑوں سے عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی، جیسے سونگا نہیں جا رہا ہو۔ وہ تو شکر ہے کہ اماں نے اس بدبو کو محسوس نہیں کیا۔ میں ناشتے پر جانے سے پہلے نہانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، نہا دھو کر باہر نکلی، تر و تازہ ہو کر باہر نکلی۔ اپنا تر و تازہ محسوس ہوا۔ مجھے بہت برا لگ بھی رہا تھا کہ اس طرح سونے سے میرے کپڑے پہلے کبھی بدبودار نہیں ہوئے تھے، لیکن آج تو ایک عجیب ہی معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا جس پیر مجھے نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ناشتے پر گئی، بھابی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھابی بہت خوش ہو رہی تھی، بولی کہ رات نیند کیسی آئی؟ میں بھابی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی، بلکہ نشے والی نیند آئی، کیونکہ اماں بھی ساتھ بیٹھی تھی اور ہو سکتا تھا کہ اماں مجھے اس بات پر ڈانٹ بھی دیتی کہ تم بھابی کے ساتھ اکیلی کلینک میں کیوں گئی تھی۔ یوں میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد بھابی نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو بھائی بہت خوش تھی، بولی کہ دیکھو شازیہ، وزن ایک دم کم نہیں ہوتا، تمہیں کچھ مہینے محنت کرنا پڑے گی، اس تیل کی باقاعدگی سے استعمال کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے میں تمہارا ایک اور جگہ ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں، اس ٹیسٹ کے بعد اچھے سے پتہ چلے گا تمہیں کون سی دوا کی ضرورت ہے۔ تم جانتی ہو تمہارا موٹاپا کتنا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، تم اب تک شادی کرو گی تو وہ اپنی ماں کے برابر سمجھے گا، کیونکہ تمہارا وزن 50 سال کی عورتوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی۔ کہا بھابی، آپ جو ٹیسٹ بھی کروانا ہے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میرے موٹاپے کا کچھ کرے۔ بھابی نے بھی ڈاکٹری کا کورس کیا تھا، اس لیے مجھے ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ بھابی نے کہا آج شام کو چلیں گے۔ شام کو تیار ہو گئی۔ بھابی نے اسی طرح ایک رکشے والا بلوایا اور مجھے لے کر کلینک چلی گئی۔ میں اس وجہ سے پراعتماد تھی کیونکہ میں پہلے بھی ایک بار یہاں آ چکی تھی۔ بھابی بولی تم اس طرح کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آتی ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھی، ڈاکٹر صاحبہ چند منٹوں میں تشریف لے آئیں۔ پھر ان کے آتے ہی مجھے پسینے آنے لگے اور وہ بری طرح ہنسنے لگی، جبکہ میں حیران تھی کہ ایسا تو کسی نے آج تک نہیں کہا کہ میں پہلی لگ رہی ہوں کہ یہ لوگ مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا اس عورت کے ہاتھ میں کپڑے تھے جو نئے جدید طرز کے لگ رہے تھے۔ اس عورت نے وہ کپڑے بھابی کو دیے۔ بھابی نے اس سے کپڑے لے کر مجھے دے دیے اور بولی جاؤ جا کے غسل خانے میں یہ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، اس میں تمہارا چیک اپ ہوگا۔ میں نے کپڑے دیکھے تو وہ کسی دلہن کے جیسے کپڑے تھے، لگ نہیں رہا تھا ان کپڑوں میں میرے چیک اپ کا کوئی بندوبست ہوگا، کیونکہ یہ کپڑے ہسپتال کے ہرگز نہ تھے۔ میں ہسپتال کے میلے کپڑوں سے واقف تھی، وہ تو پہننے میں آرام دہ ہوتے، جبکہ یہ کپڑے بہت زیادہ چمکیلے بڑکیلے تھے۔ میں حیرت زیادہ نگاہوں سے بھابی کو اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ ارے جاؤ بھی پہن کر آؤ نا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں، میرے پاس اور بھی مریض ہیں۔ یہ کہہ کر اس کرسی پر روب میں آ گئی۔ میں غسل خانے میں گئی، وہاں جا کر وہ کپڑے لٹکائے اور تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ وہ کپڑے مجھے پورے تھے، ورنہ عموماً مجھے اس طرح کے کپڑے کبھی پورے نہ آتے۔ وہ عورت مجھے کپڑے پہنا کر ایک کمرے میں لے گئی، مجھ سے کہنے لگی تم یہیں تھوڑی دیر بیٹھو، اور ہاں تم نے سامنے اس شیشے کو دیکھنا ہے، ہلنا جلنا نہیں۔ میں اس عورت کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ سامنے ایک بڑا شیشہ رکھا ہوا تھا، میں جس میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ پھر اس عورت نے مجھے کہا تم اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ اور ہلنا مت، ورنہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تمہارے چیک اپ کے لیے بہت بڑی مشین کمرے میں نصب کر چکی ہوں، اس سے تمہارا چیک اپ ہو جائے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کچھ اور بھی باتیں کی اور بولی اب تم لوگ گھر چلے جاؤ، مجھ سے 3 ہفتے کے بعد ملاقات کرنا، جو دعا میں تمہیں دی تھی وہ تم پر بہت اچھا اثر کرے گی، اس کے بعد تم ٹھیک ہونے لگ جاؤ گی۔ ویسے بھی تمہارا وزن تو 5 کلو کم ہو گیا ہے، میں نے تمہارا وزن کر لیا ہے۔ وہ عورت بولی تو میں بہت حیران ہوئی تھی، وزن کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ بھابی اس بار بہت پریشان تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ پہلے کی طرح وہ خوش باش نہیں لگ رہی تھی، اور ان کو دیکھ کر مجھے بھی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے کیا بات ہے جو بھابی اتنا پریشان ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے، بھابی مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بولی اس عورت نے تمہیں اور کیا کہا تھا؟ وہ مجھ سے بہت فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس نے میرا چیک اپ کیا۔ لیکن بھابی ان کپڑوں میں چیک اپ کون کرتا ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔
ہاں تم اس فکر میں ہو بس تمہارا رشتہ جلدی ہو جائے گا، تم واقعی ہی بہت پتلی لگتی ہو، اب بھابھی نے مجھے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ میں چپ ہو گئی کہ شاید سب کہہ رہے ہیں تو پھر پتلی لگ رہی ہوں گی۔ خیر سے بھابھی نے مجھے بتایا کہ تمہارے پتلے لگنے کی وجہ سے اب تمہارا رشتہ لاؤں گی، اور فکر نہیں کرو میں تمہارے لیے بہت مقبول رشتہ لے کر آؤں گی۔ بھابھی نے یہ کہا تو میں خوش ہو گئی، لیکن گھر میں کسی نے وزن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ 2 دن کے بعد بھابھی نے مجھ سے کہا، میرے گھر والوں سے پہلے میں ایک اور رشتہ تمہیں دکھانا چاہتی ہوں، تمہیں پسند ہوا تو بتانا۔ وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے اور 2 دن بعد ہی مہمان بن کر تقریباً ایک پورا خاندان ہمارے گھر آیا۔ بھابھی نے ان سب کو یہی بتایا تھا کہ میری نند کا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا، مگر وہ سب لوگ تو جیسے مجھے پہلے سے جانتے ہیں۔ ارے یہ تو وہی ہے نا، ان میں سے ایک عورت نے کہا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی کچھ کہنے لگی کہ یہ تو وہی ہے، اس کا موٹاپا نہیں، یہ تو بہت موٹی ہے۔ بھائی پہلے ہی ہمارے خاندان میں ایسی لڑکیوں کا مذاق بنتا ہے، چلو یہاں سے اور ایسی لڑکیوں سے وہ رشتہ نہیں کرتے۔ میرا دل بہت ٹوٹا تھا مگر میں خاموش رہی۔ ویسے بھی بھابھی نے کہا تھا اگر تمہاری شادی یا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر میں اپنے بھائی سے تمہاری شادی خود کرواؤں گی، تم اس بات کی فکر نہیں کرو۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی مجھے تسلی دینے لگی اور بولی، یہ آخری لوگ تھے جن پر میں نے بھروسہ کیا، بس تم فکر نہیں کرو، میں اپنے بھائی سے ساری بات کر لی ہے، اب اگر وہ تم سے شادی کرے گا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، بس تم ورزش بھی کیا کرو، میرے بھائی بھی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دنوں میں بھابھی بھائی کا رشتہ لے آئی، انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں اور میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ میں بہت خوش تھی، آخر بھابھی کا دیا ہوا ٹوٹکا کام کر گیا، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ آئندہ کے بعد وہ دوا ہسپتال نہیں کرنا، اس سے تمہارا بہت نیند آتی ہے، بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ میں نے بھابھی کی بات سمجھ لی تھی، سو میں نے وہ دوا استعمال کرنا چھوڑ دی۔ میرے لیے زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فدا ہو گیا، بولا کہ تم بہت اچھی لگتی ہو، تم بہت خوبصورت ہو، میں نے تو صرف اپنی بہن کے لیے تم سے شادی کی ہے، اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے، ورنہ تم جیسی عورت سے میں کبھی شادی نہ کرتا۔ شاید یہ سوچ کر تمہارا وزن زیادہ ہے، مگر تمہاری اصل خوبصورتی میں نے آج دیکھی ہے۔ کیوں بہن کا گھر بچانے کے لیے؟ کیوں؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ بولا تو میں یہ بات نہیں بتا سکتا، میری بہن نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ اگر میں تم سے یہ بات بتا دوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گی مجھ سے۔ میں نے اپنے شوہر سے بڑی مشکلوں سے یہ بات نکلوائی اور یہ بات سن کر میرے ہوش فنا ہو گئے۔ کہنے لگا کہ میری بہن تمہارے موٹاپے کا علاج نہیں کرا رہی تھی، وہ دراصل تمہیں استعمال کر کے پیسے کمانا چاہتی تھی، تمہیں مختلف باتیں تھیں جن کے اپنے برانڈ کی ماڈلنگ کے لیے ایک ہی موٹی عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ تم کو ایک ایجنسی کے پاس لے کر بھی گئی تھی، مگر انہوں نے کہا تم اس طرح کی تصویریں نہیں بناؤ گی، تم سو کا بہانہ کر کے۔ کچھ عرصہ تو اس نے یہ سلسلہ چاہا، 1-2 تصویروں میں رسالے بھی چھپ گئے، لیکن اس بات پر تمہاری بھابھی بہت پریشان ہوئی کیونکہ تم مشہور ہونے لگی تھی، اور یہ بات اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل جاتی وہ میری بہن کو طلاق دے دیتا، بس اسی لیے تمہاری شادی کا بندوبست مجھ سے کر دیا۔ میرا شوہر یہ کہہ کر تو خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں آندھی طوفان کی طرح پچھلے گزرے واقعات چلنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ بھابھی مجھے اپنے پیسوں کے حصول کے لیے استعمال کرے گی۔ وہ بھی ایک مقبول گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اچھی بات یہ تھی اس نے اپنا نقصان کا ازالہ کر دیا، اپنے بھائی سے میری شادی کا بندوبست کر دیا تاکہ میں زمانہ بھر میں ذلیل و رسوا نہ ہوں۔ اب بھی میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی، میرے شوہر نے مجھے قسم دی ہے، ورنہ بھابھی میرے سامنے بہت شرمندہ ہو گئی۔